औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, मामलात दरअसल ऐसे हैं कि शहर कायद के मसाइल के ऊपर आज हर शख्स सियासत करता हुआ दिखाई दे रहा है। मामलात क्या हैं, आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं, क्योंकि चाहे पीपल्स पार्टी हो, पाक सरजमीन पार्टी हो, MKM पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, हर कोई सियासत चमका रहा है शहर कायद के अंदर। और अगर बात कर ली जाए पाक सरजमीन पार्टी की, तो गुज़िश्ता रोज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए मेयर कराची और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़, वो इंतहाई गैर महज़िब थे। और किसी भी महज़िब माशरे में सियासत करने वाले सियासतदान को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो इस तरह की ज़बान को इस्तेमाल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करे या किसी के ऊपर कीचड़ उछाले। मामलात क्या है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की अगर बात कर ली जाए तो उनका तर्ज सियासत कुछ इस तरह से है कि पहले वो एक बयान देते हैं, उसके बाद एक हरकत करते हैं, उसके बाद उनका वतीरा ये रहता है कि उस पर माफ़ी मांग ली जाती है, जान छुड़ा ली जाती है, और फिर आने वाले वक्तों में दूसरा कोई इस किस्म का बयान दे दिया जाता है जो कि इंतहाई गैर महज़िब होता है। नैब के ख़िलाफ़ भी इसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई थी मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से, और उनको चोर उचक्का कहा गया था, लेकिन बादअज़ा उन्होंने अपने इस बयान से माफ़ी मांग ली। अगर इन तमाम तर तर्ज सियासत की मुशाबहत देख ली जाए तो ये तर्ज सियासत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ एंकर पर्सन, गालिब फिल्म के शौकीन और 300 बार टर्मिनेटर फिल्म देख लेने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का भी था, जो कि पहले एक बयान दिया करते थे और बाद में उस पर माफ़ी मांग लिया करते थे, जो कि अब रुकने पार्लियामेंट होने के बावजूद भी अपने हल्के से गुमशुदा दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको मसाइल से सरोकार नहीं है। उनको वजारत चाहिए थी जो कि उनको नसीब नहीं हुई, जिसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अवाम से ताल्लुक़ ख़त्म करने के बाद दोबारा सियासत में रहते हुए सहाफ़त का आगाज़ किया, और सियासत में रहते हुए अपने हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम लोगों के साथ मिल बैठ कर उन्होंने अपनी सियासी साख को बेहतर बनाने की कोशिश की। इससे कबल वो जिस इदारे से वाबस्ता थे वहां पर एंकर पर्सन होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सियासी मुहिम चलाई, और सियासी मुहिम चलाने के बाद मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते हुए दिखाई दिए गए, और बादअज़ां उन्होंने इन तमाम चीज़ों से मुंह मोड़ लिया। और ऐसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान पार्लियामेंट के हवाले से भी कहा जा रहा है। MKM पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए, 30 साल से MKM पाकिस्तान को यही शहर मैंडेट फराहम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ पार्कों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा चुकी हैं, यहाँ लोगों को अब पानी जो है वो उन चोरी करके और टैंकर में भर के उन्हीं को फरोख्त किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी बी टीम जो कि MQM पाकिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी बी टीम जिसे पाक सरजमीन पार्टी का नाम दिया गया है, क्या गुल खिलाने वाले हैं, आने वाले वक्तों में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अली मोइनुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब MKM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है साजिद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। साजिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करेंगे। 30 साल तक इस शहर ने आपको मैंडेट दिया, 30 साल तक आपने इस शहर को क्या दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि 30, 32, 35 साल MKM को बने हुए हो गए, और MKM ने इस दौरान बहुत सारे क्राइसिस का सामना भी किया है। अगर आप ये कहें कि 30 साल MKM को मिले और MKM ने क्या किया, तो आप पाकिस्तान के तमाम उन सियासी जमातों से जो कि पाकिस्तान के जिनको वजारत मिली, जिनको सदारत मिली, तो पूरे पाकिस्तान पर जिन्होंने वफाक पर हुकूमत की, चारों सूबों के अंदर हुकूमत की, अगर आप उनसे भी क्वेश्चन करेंगे उन्होंने क्या किया, तो मेरे ख्याल में जवाब उनसे सिफर मिलेगा। लेकिन अगर अब आप हमसे क्वेश्चन करें कि हमने क्या दिया लोगों को, तो मेरे ख्याल में अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कराची में बिजली का, सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम सब ख़राब हो गया है। बिल्कुल ऐसा अच्छा जी, लेकिन ख़राब हो गया है। अच्छा, आज कराची के अंदर जितना भी पानी का सिस्टम है, जितना भी पानी आ रहा है, आज कराची के अंदर जो सीवरेज का सिस्टम डाला हुआ है, आज कराची के अंदर जो अंडरपासेस हैं, रोड्स हैं, सीसी फ्लोरिंग है, स्कूल कॉलेजेस पार्क्स हैं, ये जमात बहुत ज़्यादा आजमाइश से गुजरी। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पे क्राइसिस ज़रूर आया, आपने देखा होगा जी जी, लेकिन किसी जमात के कारकुनान को इस तरह से रोडों पर, गली मोहल्लों में, घरों में घुस के मारा नहीं गया
جس طرح سے ایم کیو ایم کے کارکنوں کا ایک قتل عام طبقہ کیا گیا، آپ کے یہاں اس طرح موجود تھا نا سر، ایم کیو ایم کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. ساجد احمد صاحب ذرا سوال سن لینا، میرا سوال اس طرح کا طبقہ آپ لوگوں کے پاس موجود تھا یا نہیں پھر تھا؟ میرا سوال بھی یہ ہے، کھالے بھی چھینی جاتی تھی، بھتہ بھی لیا جاتا تھا، فطرہ زکوٰۃ بھی لیا جاتا تھا. میرا سوال بھی یہ یہ شہر واحد شہر ہے جس میں غیر مسلم بھی فطرہ دے رہا تھا. نہیں، پھر میرا سوال بھی یہ بنتا ہے جی کہ کیا کلپریٹس پاکستان کی دیگر جماعتوں کے اندر نہیں تھے؟ تو کیا ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا؟ سب سے بڑے پاکستان کے کلپریٹس تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، اچھا، جنہوں نے اربوں خربوں کی کرپشن کی. کیا ان کے تو صرف مثال کے طور پر اگر پیپلز پارٹی پر آج کرائسس چل رہا ہے تو پیپلز پارٹی کے صدر صرف اندر ہے نا، تو لیاری کے اندر کیا نہیں ہوا؟ کیا کس کو نہیں پتا کہ صدر زرداری صاحب نے بہت سارے لوگوں کا قتل عام کیا؟ اگر آپ کیا کہتے ہیں عزیر بلوچ کی GI2 اٹھا لیں تو اس میں تو انکشافات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے کام کروائے ہیں پاکستان. GI2 تو آپ پر بھی موجود ہے نا، انسداد ہم نے تو بھگتا ہے، ہم نے بھگتا ہے اور بھگت رہے ہیں. جی، ایک ہی کے اندر میرا سوال یہ ہے، آپ لوگوں کے رہنما جا کے پیشیاں بھگت رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر GI2 ہمارے خلاف تھی تو ہمارے ساتھ تو سب کچھ ہوا نا، تو ان کے خلاف کیوں نہیں ہوا؟ یہ فرق یہ تصادم ہے. پھر اس طرح سے دیکھیں، یہ شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہے. گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر یہ 7ویں سینسس تھے، 7ویں مرتبہ سینسس ہوئے ہیں جی، اور اس میں ہمیشہ کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا. آج بھی کراچی بچہ جانتا ہے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، لیکن 1 کروڑ 49 کو گنا گیا. اس مسئلے پر اگر کوئی سپریم کورٹ تک گیا تو وہ صرف ایم کیو ایم پاکستان گئی، اور آج بھی اس کی پٹیشن موجود ہے وہاں پر. وہ الگ بات ہے، اس پہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی آج تک. پھر اگر ذاتی اختلافات کو بھلا دیا جائے نا تو آپ کے حزب اختلاف کی جماعتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ایسے ہوا میں کلاٹیاں نہیں کھلا رہے ہوں گے. نہیں، میں اجتماعی بات دیکھیں بالکل اس طرح سے. ابھی جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی کراچی کے اندر، کراچی میں جو بلدیاتی نظام ہے آپ دیکھ لیں کتنا اس کو پاور لیس کر دیا، اس کو پیرالائز کر کے رکھ دیا ہے بالکل. آج جو کراچی کے اندر کچرے کا، آج کراچی کے اندر واٹر اینڈ سیوریج کا، آج کراچی کے اندر گاربیج کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، دنیا دیکھ رہی. جب آپ ان لوگوں کو اختیار نہیں دیں گے جو کہ اسٹیک ہولڈر یہاں کے ہیں، جنہوں نے شہر کے لیے بہت کچھ کیا اور اس شہر کے لیے بہت کچھ بھگتا بھی ہو، بھگت رہے ہیں آج تک. اچھا، تو ان کو جو اگر جمہوری جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت اگر آپ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہی بات کرتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں، دن میں 100 مرتبہ جمہوریت خطرے میں، ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے قربانی دیں. تو آپ دیکھ لیں کہ جمہوری جماعتوں نے پاکستان کے شہر کو کس طرح لاوارث کر دیا ہے، کس طرح سے لاوارث کر کے چھوڑ دیا. یہ شہر وفاق آج بھی وفاق کو 70%، سندھ کو 95%. وفاق آج بھی سندھ کو 860 ارب روپے دیے ہیں. یہ شہر سندھ گورنمنٹ کو 350 ارب روپے دے رہا ہے، لیکن اس شہر کو وفاق یا سندھ گورنمنٹ کیا دے رہی ہے؟ ہمارا سوال بھی یہ ہے. تو سر آپ لوگ وفاق میں اتحادی ہیں نا. 162 ارب کا اعلان ہوا، عمران خان صاحب نے 162 پیسے تک نہیں دیے اس شہر کے لیے، کہاں گئے؟ دیکھیے بالکل پاکستان پیپلز پارٹی سے ایم کیو ایم اتحادی رہی، نون لیگ سے اتحادی رہی، اور اب پاکستان تحریک انصاف سے اتحادی رہنے کا بنیادی مقصد یہ تھا. ایک تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، پاکستان میں یہ جماعتیں جن کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جا کر یقیناً اگر کوئی جماعت جاتی ہے، ایم کیو ایم بار بار اگر گئی مختلف جماعتوں کے ساتھ اتحادی ہوئی، تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کراچی کے لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کرنا. اچھا، آج بھی اگر پاکستان تحریک انصاف سے معاہدہ کیا، اتحادی ہیں ہم، تو بالکل آپ نے کہا 162 ارب کو اعلان کیا، لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل ہچ آ رہی ہے. مثال کے طور پر 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کو تمام پاور صوبوں کو دے دی گئی ہیں نا. اب صوبوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کریں گے. صاحب کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت وفاق براہ راست کسی بھی شہر میں مداخلت کر سکتا ہے، تو اسی آرٹیکل کو استعمال کریں نا سر. بالکل یہ مطالبہ ہم نے وفاق سے بھی کیا. اچھا، اور گزشتہ دنوں بھی ہماری اکثر بلکہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں جو ایم کیو ایم کے وہ 2 وزیر ہیں، اس کے علاوہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی گورنر سندھ سے رابطے میں ہم تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، ہم مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ بالکل اس آئین کے آرٹیکل پہ امپلیمنٹ کیا جائے. بے شک اگر سندھ کے اندر، کیونکہ سندھ کو نے تباہ کر دیا ہے، سندھ میں ایمرجنسی نافذ کی جائے، سندھ کیونکہ آفت زیادہ قرار دیا جائے اس کو، اور سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے. گورنر راج نافذ کر دیا جائے، اس کا جواب لے لیتے ہیں. علی معین الدین صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب کیا لگتا ہے مسائل کا سدباب صرف گورنر راج میں چھپا ہے؟ دیکھیں گورنر راج میں تو بہت ساری چیزیں
یہ لوگ وہ کرنے کی بات کریں. اگر مسائل کا حل کرنا ہے, تمام اسٹیک ہولڈر اگر اپنی اپنی جگہ پہ اس کا مسائل کا حل کرنا چاہیں تو ایزیلی ہو سکتا ہے. اچھا, اصل میں وجہ کیا ہے, ایک دوسرے پہ الزام تراشی چلتی رہتی ہے جی, اور مسائل کے حل کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. کراچی جو ہے وہ بہت سارے حصوں میں بٹا ہوا ہے. کہیں پہ سی بی سی انوالو ہے, کہیں پہ جو ہے وہ بلدیاتی نظام ہے, کہیں پہ میئر کے ایم سی انوالو ہے. جی, سب کو جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ اگر کام کرنے کا موقع ملے, اگر ہم مصطفیٰ کمال صاحب کی جس طرح سے آپ نے بات کی, بیان کی, ان کے ساتھ گڈ لک یہ تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک تو تمام اختیارات تھے, بلدیاتی نظام بھی ان کے پاس تھا جس میں واٹر بورڈ اینڈ سیوریج بھی ان کے ساتھ تھا, اور ایم کیو ایم پاکستان کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ پیسے بھی موجود تھے, اختیارات بھی تھے, اور کمپلیٹ ٹیم موجود تھی, اور سپورٹ بھی تھی ان کو. ٹھیک ہے نا, ہر طرح سے. ٹھیک ہے, ان کی بات بھی صحیح ہے کہ میئر کراچی کے پاس جیسے واٹر اینڈ سیوریجز کا اختیارات ابھی ان کے پاس نہیں ہے, سپورٹ بھی کم ہے. لیکن جو علاقے جو ہے وہ میئر کراچی سے کنسرن ہیں, اگر وہ اپنے علاقوں میں کام کریں پراپر, اچھا, اور بلدیاتی نظام اپنے علاقوں پہ کرے, سی بی سی اپنے علاقوں پہ کرے, تو ساری چیزیں جو ہے وہ آرام سے پلان ہو سکتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں این ایف سی نہیں مل رہا, ایم کیو ایم سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں پی ایف سی نہیں مل رہا. جب کچھ مل ہی نہیں رہا تو اس شہر سے پھر صحیح ہے میئر کراچی صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکسز نہ دیے جائیں. تو اگر کچھ بھی نہیں مل رہا تو جو اتنے کرپشن ہوئی ہے وہ کہاں سے ہو گئی؟ اچھا, اگر پچھلے دوروں میں آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں مل رہا تو کرپشن کہاں سے ہو گئی, اور کرپشن کے جو نیب نے کیسز بنائے ہوئے ہیں وہ کہاں سے بن گئے؟ اچھا, اگر پیسہ نہیں آ رہا تھا ان کے پاس تو آپ کے پاس کہیں سے پیسہ آئے گا تو آپ اس میں سے کچھ کر کے کرپشن کریں گے نا. بالکل ایسا ہی. کرپشن کا نظام کہاں سے آپ کا ہو رہا ہوتا ہے, یا آپ کے اپنے جو کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ کس طرح کرنے ہوتے ہیں؟ جو آپ نے ڈیولپمنٹ کی, روڈیں بنائی پچھلے دوروں میں, اس میں آپ نے سیوریج کا نظام ہی نہیں رکھا یہاں پر. اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اور چیزوں کو دیکھا ہی نہیں. ہمارے یہاں پہ ایک دن روڈ بنتی ہے, دوسرے دن جو ہے روڈ کھدنے لگ جاتی ہے. تو سب کو اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. الزام تراشی کو ہٹا کے, ایک دوسرے کے کام میں انوالومنٹ کی ہٹا کے اپنے اپنے کام پہ توجہ دیں تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں. بالکل, اسٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا بہت ضروری ہے. ایک ٹیبل پر اگر فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ فیصلہ کیوں نہ کیا جائے. اور اگر وزیر اعلیٰ سندھ کی اگر بات کر لی جائے تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بیٹھ کے چائے بسکٹ تناول فرمانے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس این ایف سی موجود نہیں ہے. این ایف سی کے اوپر بات ہوگی ایک بریک کے بعد, پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے این ایف سی کے حوالے سے, جس پہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلسل چھاتیاں پیٹی جا رہی ہیں کہ این ایف سی کے تھرو ان کو فنڈز نہیں دیے جا رہے ہیں. اس پر بات کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان سے ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, این ایف سی کے تھرو پیسہ آ نہیں رہا جس کی وجہ سے آپ کو نہیں مل رہا. اس کے علاوہ اگر آپ نے معاہدے کی بات کی ہے کہ جو معاہدہ آپ لوگوں کا تحریک انصاف سے ہوا ہے اس کا کوئی ایک نقطہ بھی اب تک پورا نہیں ہوا, آپ لوگ حکومت سے باہر آنے کا سوچ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کہہ رہی کہ این ایف سی کے مد میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا, جی, تو این ایف سی ایوارڈ کی مد میں ان کو 860 روپے ملے ہیں ان کو. اچھا, اور کراچی ان کو 350 ارب کراچی ان کو دے رہا ہے, صحیح, سندھ گورنمنٹ کو. اچھا, اب کراچی کو کیا دے رہے ہیں؟ کراچی کو صرف 13 روپے دے رہے ہیں. اچھا, جو سٹی گورنمنٹ ہے وہ اس کا کام کیا؟ میئر کراچی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ صرف امپلائی کی سیلریز کو ایشو کرے, وہ پینشن کو ایشو کرے. اس لیے تو میئر دنیا میں اس لیے تو نہیں بٹھایا جاتا نا. پھر میئر کے انڈر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میئر کراچی کے پاس, ابھی بھائی میرے بات کر رہے تھے کہ کوئی لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں. دیکھیں, ایم کیو ایم پالیٹکس نہیں کر رہی ہے. ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ بالکل نچلی سطح سے, آپ کہہ دیں کہ بالکل اسٹریٹ کی سطح سے لوگ نکل کے اوپر تک پہنچے ہیں. جی, بعد میں ڈبل کے بن میں آ جاتے ہیں, اور آج بھی وہ لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں ان کے لوگ. اچھا, اس کے علاوہ اب اگر بات کریں کہ میئر کے پاس ہے کیا, جی, تو میئر کے پاس اگر کچھ ہے تو 25% کراچی اس کے پاس ہے. اچھا, اس پر بھی اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اس پر بھی جو ان کے پاس ہونا چاہیے وہ نہیں. پھر جتنا بھی بچا کر ہے ہی نہیں تو کے ایم سی نے یہ 25 ارب کا بجٹ منظور کیسے کیا؟ دیکھیں, بجٹ ہر سال اپنا خسارہ بھی بتائیں گے. جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے, سندھ گورنمنٹ, وفاقی گورنمنٹ, بجٹ ضرور پیش ہوگا. اچھا, کیونکہ اس لیے کہ وہ پورے سال کا بنانا پڑتا ہے. صحیح, کہ اتنا ڈیولپمنٹ کے اندر لگے گا, اتنا ایجوکیشن میں, اتنا ہیلتھ کے سیکٹر میں, اتنا انفراسٹرکچرز پہ خرچ ہوگا, اتنا انڈر پاسز XYZ چیزوں پہ خرچ ہوگا. بجٹ تو پاس ہوگا. لیکن اب اگر سندھ گورنمنٹ وہ بجٹ دے ہی نہیں رہی تو پھر مثال کے طور پر
کراچی کے 3 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں انہوں نے چائنا کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کچرا اٹھانے کا. جی ٹھیک ہے نا, ان کو 20 کروڑ روپے منتھلی دے رہے ہیں یہ. اچھا, آپ ذرا پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھیں کہ وہ 20 کروڑ اگر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر آپ دے رہے ہیں جس میں 4 ٹاؤن ملا کر ایک ڈسٹرکٹ بن رہا ہے, تو وہ 20 کروڑ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ ان سے پوچھے تو کس طرح سے پیسوں کا ضیاع کر رہے ہیں لوگ. فہد شفیق صاحب نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, میرے پروگرام میں موجود تھے. اس دن انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جتنے سیکٹر انچارج ہیں, یونٹ انچارج ہیں, ان کو باقاعدہ کچرا اٹھانے کا ٹھیکہ موجود ہے اور اربوں روپے وہ کما رہے ہیں. سر آپ کے یونٹ انچارج اور سیکٹر انچارج بھی اس بہتی گنگا میں نہا رہے ہیں. دیکھیں یہ میرے خیال میں وہ لا علم ہوں گے. اچھا, یہ دنیا کو نہیں پتا کیا کہ کچرا اٹھانے کا اختیار سی ایم سندھ کے پاس ہے. اچھا, پورا وہ ڈپارٹمنٹ ان کے انڈر میں ہے, ان کے پاس ہے. صحیح, وہ اس کا بجٹ اس پہ کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ گھڑا گاڑی کے اوپر یا سائیکل پہ جو لوگ کچرا اٹھانے آتے ہیں ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. دیکھیں سندھ گورنمنٹ, وہ تو پرائیویٹ لوگ بیچارے اٹھا رہے ہیں. اچھا, وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹھیکہ آپ لوگوں کے سیکٹر انچارج یا یونٹ انچارج کے پاس ہے. ایسا نہیں, وہ پرائیویٹ لوگ ہیں ہر جگہ پر. یہاں پر اغوانی بہت سارے کراچی کے اندر موجود ہیں جو کہ آپ کے ہمارے گھروں سے کچرا لے جاتے ہیں. صحیح نا, اب وہ الگ بات ہے وہ ڈم کہاں کرتے ہیں یہ نہیں پتا, لیکن یہ اب یقیناً مخالف ہیں تو وہ ہوا میں تیر چلائیں گے. دیکھیں اس شہر کے اندر اگر کسی نے کام کیا ہے, اس شہر کو جتنا بھی اگر کچھ ملا ہے آج تک, تو وہ ایم کیو ایم کے تھرو, ایم کیو ایم کے ذریعے ملا ہے اور ایم کیو ایم کے تھرو آئندہ بھی ملے گا. مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ان کے کام دکھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں. دیکھیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا جی 1-2 ایم این ایز پر ڈسکس کی کہ وہ اپنے حلقوں سے غائب ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, پورے کراچی کا یہ حال ہے. اگر کراچی میں کوئی موجود ہے تو ایم کیو ایم کے ایم این ایز, ایم پی ایز. اگر کراچی میں کوئی موجود ہے تو ایم کیو ایم کا ڈسٹرکٹ چیئرمین. اگر کراچی میں کوئی موجود ہے تو ایم کیو ایم کا میئر موجود ہے, ڈپٹی میئر موجود ہے. اگر کراچی میں کوئی موجود ہے گراؤنڈ پر دکھتا ہے تو وہ چیئرمین ہے, ان کی پوری ٹیم ہے. اگر کراچی میں کوئی دکھتا ہے, سر پیپلز پارٹی والے مجھے پانی میں کھڑے ہوئے دکھائی دیے, اور گورنر سندھ اور میئر کراچی جو کہ جگری دوست ہیں وہ مجھے چھولے بھٹورے کھاتے ہوئے دکھائی دیے. آپ مجھے بتائیں جی, میرے بھائی بتائیں کہ لاہور کا میئر کون ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. پشاور کا کون ہے؟ جو سٹیز ہیں جی یقیناً وسیم اختر بھائی کو سب جانتے ہیں نا, وہ اس لیے کہ گراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں, موجود ہیں, لڑ رہے ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان وسیم اختر بھائی کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا, اور وہ جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ کراچی کے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی الزامات لگائے ان پر. یہ جو مخالفین ان کا کام صرف یہی ہے کہ وہ الزامات لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور لوگوں کی زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو وہ اپنی پہچان بتا رہا ہے کہ میں اتنا گرا ہوا شخص ہوں, میں اتنا گھٹیا شخص ہوں, میں زیادہ آگے جاؤں گا نہیں. اچھی بات نہیں ہے کیونکہ مخالفین کا یہ کام ہوتا ہے. لیکن اگر مخالفین یہ چاہتے ہیں کراچی میں کچھ ہو تو ہم پر الزامات نہ لگائیں. اگر استعفے کا مطالبہ کرنا ہے تو ان لوگوں سے کریں جو بڑے مزے میں ہیں, جن کو 860 ارب روپے این ایف سی کی میں پیسے مل رہے ہیں, جن کو کراچی 350 ارب روپے منتھلی دے رہا ہے. وہ لوگ بڑے مزے میں, ان سے کوئی استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہا. ان سے استعفے کا مطالبہ کریں, ان کی آواز نہ بنے, بلکہ وہ لوگ الزام لگا کر اس میئر سے بھی بنتا ہے نا جس کے خلاف نیب میں 36 ارب کی کرپشن کا کیس. جس دن پروف ہو جائے اس دن بالکل لے لیں. تو پروف تو کسی پر بھی نہیں ہو رہا سر, لیکن اب بات کراچی کی آ رہی ہے نا, جو لوگ ایم کیو ایم پہ الزامات لگا رہے ہیں. اچھا, ان کو چاہیے وہ ان مخالفین کی آواز نہ بنے کہ جنہوں نے کراچی کو لوٹ کے کھا گئے, جی جو کراچی کے میئر کو اختیار نہیں دے رہے ہیں, جو کراچی کے ساتھ ظلم زیادتی ناانصافی کر رہے ہیں. وہ بغض اتنا بغض نہ رکھے کہ مخالفین کی آواز بن جائے. بلکہ ہاں اگر وہ کراچی سے سنسیئر ہیں تو وہ ایم کیو ایم کو سپورٹ نہ کریں. ہم نہیں کہہ رہے, ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے بھی نہیں, بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ مطالبہ کریں, وہ پریشر دیں, وہ نکلے روڈوں پر مطالبہ کریں کہ سندھ گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا جائے, ان سے استعفے لیے جائیں, ان کو ایوانوں سے باہر بھگایا جائے, سی ایم سندھ کو یہاں سے بھگایا جائے. ایم کیو ایم پاکستان کتنی بار نکلی ہے سر؟ ایم کیو ایم پاکستان سینکڑوں بار نکلی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہے, کوئی قرارداد پیش کی ہے آپ لوگوں نے؟ اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہے. دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی فورم ہوتا ہے آواز اٹھانے کے لیے, احتجاج کرنے کے لیے, تو وہ پارلیمنٹ موجود ہے. صحیح. ایم کیو ایم نے پروونشل اسمبلی ہو, نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, ایم کیو ایم کے لوگوں نے اندر اسمبلیوں کے اور باہر احتجاج کیا ہے. کراچی پریس کلب پر ایم کیو ایم کراچی کے ایشوز پر آواز اٹھا چکی ہے. ایم کیو ایم کے لوگ آج بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مطالبہ بلکہ پریشر دے رہے ہیں ان پر. ہم نے تو پریشر بلڈ اپ کیا ہوا ہے ان پر کہ میرے بھائی آپ کراچی کو دیں, ورنہ اسی شہر پارٹی نے کبھی کچھ نہیں کیا نا کراچی کے لیے.
میرے خیال میں تو سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا, پاکستان کے لیے کچھ اچھا نہیں, کراچی کے لیے بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے. چلیں ریونیو کی بات ہو رہی ہے نا, 95% ریونیو وہ یہیں سے لیتے ہیں نا سر, پھر بھی مفاہمت کے دسترخوان سے آپ لوگوں نے نوالے بہت لوٹے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہی, مجھے پتا تھا یہ کوشچن آپ کریں گے مجھ سے, اس لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے جواب دے دیا تھا جی کہ ایم کیو ایم کے پاس میرے بھائی آپشن نہیں ہے. اچھا, اور کیا کریں, ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اختیار میں تھی, ہم ان سے گئے, انہوں نے وعدے کیے, انہوں نے وعدے کیے ہم سے کہ ہم بھائی یہ کراچی کی ڈیولپمنٹ بڑے بولے سر آپ لوگ, اور جب انہوں نے کردار ادا نہیں کیا تو ہم سے باہر بھی آ گئے. اچھا, نون کے ساتھ کیا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا, پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی کوشش کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی بار ہماری ان سے ڈسکشن ہوئی ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش, ابھی بھی جو کراچی کلین کے حوالے سے جو مہم چلا رہے ہیں وہ ایم کیو ایم مطالبے پر ہی سب کچھ سارا کام ہو رہا ہے. اچھا, اور یقیناً ہم امید کریں گے وفاق کو چاہیے, نہیں ہے نا سر, نہیں بالکل نہیں ہے, شلوارے اوپر چڑھا کے اور وہ نکل جائیں میرے بھائی, بالکل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر کا وہ حال کر دیا ہے نا, اچھا, کہ ہر آدمی آ کے اس کو پالیٹکس کا موقع مل رہا ہے. بڑے بڑے میں دیکھ رہا ہوں آج کل, میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کہ مختلف سماجی کارکن نکلے ہوئے ہیں, وہ ہیرو بن رہے ہیں کہ فلاں کچھ نہیں کر رہا, وہ نہیں کچھ کر رہا, مطلب جس کو چاہے جو چاہ رہا ہے, جس کی مرضی آ رہی ہے وہ اس شہر میں سیاست ضرور کرنے آ رہا ہے, لفاظی ضرور کرنے آ رہا ہے, لیکن اس شہر کے لیے, اس شہر کے لیے اگر کسی نے کچھ کیا ہے اس شہر کے لیے تو ہم بھی تو بات صحیح کر رہے ہیں, ہم غلط بات تو نہیں کر رہے نا. ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ آپ اگر آپ کو مطالبہ کرنا ہٹانے کا, استعفے کا, تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے کریں نا یار. آپ نے سماجی رہنما کو چھیڑ دیا, ایک سوال آپ سے کر ہی لیتا ہوں. جب کے الیکٹرک کے وجہ سے کرنٹ لگا, 40 بندے مر گئے, ایم کیو ایم کے کتنے لوگ گئے وہاں پہ تعزیت کے لیے سر؟ ایم کیو ایم کے لوگ گئے وہاں پر, مجھے نہیں دکھے سر میرے بھائی. اچھا, ایم کیو ایم کے لوگوں نے اس شہر کے اندر جنازے اٹھائے. اچھا, نہیں وہ جنازے اٹھ گئے سر, آپ کو لوگ کندھوں میں ڈال کے اپنے بچوں کو لے کے گھومتے رہے. ایم کیو ایم پاکستان اس پر سیاست نہ کریں, اس پر سیاست نہ کریں کہ جنازے میں گئے نہیں گئے. یہ ایک پوری جماعت ہے, اس شہر کو اس نے ہیڈ کیا ہے. آج بھی جتنی پرسنٹ آج بھی اسی شہر کے شہری تھے جو آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں, آج بھی میرے بھائی جتنا پرسنٹ شہر میں کام کیا ہے وہ تنخواہیں مل رہی ہیں, ایم کیو ایم نے کام کیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ الیکٹرک کے خلاف ایم کیو ایم نے آواز نہیں اٹھائی, تو آپ قومی اسمبلی کا ریکارڈ اٹھائیں, اچھا آپ سینٹ کا ریکارڈ اٹھائیں, آپ اٹھا لیں پروونشل اسمبلی کا کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے کتنی مرتبہ کہ الیکٹرک کے خلاف آواز اٹھائیں. میں خود جس زمانے میں ایم این اے تھا, عابد شریف سے میں نے کوشچن کیا میرے بھائی کہ ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کے ہیڈ کو بلاؤ کہ الیکٹرک کو, اچھا یہ کراچی کے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں. اس کا کہنا یہ تھا عابد شیر علی کا کہ میرے پاس اختیاری نہیں ہے کہ میں ان کے ہیڈ کو بلاؤں. تو میں نے کہا بھائی کیا امریکہ کے پاس ہے, افغانستان کے پاس ہے, بھارت کے, بھائی انڈر تو پاکستان گورنمنٹ کے انڈر میں نا, تو بلائیں. تو جب وفاق ہی نہیں بلا رہا تو بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں, ہم تو لڑ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں میرے بھائی سب کچھ. آج بھی اگر کراچی کے کسی شہر میں, کراچی کے کسی علاقے کے اندر ایک تار ٹوٹتا ہے, کراچی کے کسی ٹاؤن کے اندر, یو سی کے اندر کوئی پی ایم ٹی فالٹی ہوتی ہے, یہ بلاسٹ ہوتی ہے, یہ جلتی ہے, تو آج بھی ایم کیو ایم کے یو سی چیئرمین, ڈسٹرکٹ چیئرمین, ایم این اے, ایم پی اے مستمد آج بھی ہم کام, ایک تار جڑوانے کے لیے ہم کے الیکٹرک کے لوگوں کو کال کرتے ہیں, وہ کام ہم کروا لے ہوتے ہیں. ہم سارے کام کروا رہے ہیں, کوئی ہم سے نہ پوچھے, کوئی ہمیں نہ جتائے کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے بہت کچھ کیا. چلیں جی, بہت کچھ کیا ہے ایم کیو ایم نے. چلیں ذرا علی معین الدین صاحب آپ بھی بتا دیجئے گا سر, جب بارشیں ہوئیں شہر پورا بھر گیا, اس وقت تالاب کا منظر پیش کرنے لگا, ابھی بھی علاقوں سے تعفن اٹھ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہ تب تھا نہ اب ہے. دیکھیں بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ پہلے تو جس طریقے سے ساجد صاحب نے بات کی کہ 860 ارب روپے ایک آ رہا ہے اور 350 ارب روپے ایک جو ہے کراچی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں اگر پچھلے گورنمنٹ میں دیکھی جائے تو اسٹرانگ اپوزیشن میں یہ لوگ تھے یہ پارٹی کے اگینسٹ میں. جی اس دفعہ بھی اتحادیوں کے ساتھ ان کی اپوزیشن میں لوگ ہیں. اچھا, اگر ایم کیو ایم نے کام کیا ہوتا تو ایم کیو ایم اپنا مینڈیٹ نہیں کھوتی جو اس الیکشن میں انہوں نے لاسٹ ایئر کھویا ہے. اچھا, اس کے مطابق اگر آپ بات کریں کام, ساجد صاحب ہنس رہے ہیں اس بات پہ, جی آپ کنٹینیو کریں. یہ تو سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کتنی سیٹیں لی ہیں اور ان کے اتحادیوں نے کتنی سیٹیں لی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ فیڈرل میں بھی ان کے ساتھ اتحادی ہیں, آج تک یہ اپنا ایک مطالبہ نہیں منوا سکے. کراچی کے بارے میں, کچرے کے بارے میں اٹھانے کے لیے کلین اینڈ گرین کی جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مطالبے پہ ہوا ہے, صحیح, ان دی اینڈ آ کے اس میں بھی آپ لوگوں نے کراچی کی عوام سے چندے کی درخواست کر دی. بالکل ایسا ہی ہے. کراچی کی عوام جو ہے 1210 ارب روپے جو ہے وہ ٹوٹل آپ کو ٹیکس بھی دے, جو آپ کو وفاق کے اور ڈائریکٹ مل رہا ہے. اس کے بعد کراچی کی عوام جو ہے 2-4 ارب روپے آپ کو جو ہے وہ مزید ٹیکس دے کچرا اٹھانے کے لیے. اچھا, اس کا چندہ بھی آپ وسیم اختر صاحب تو کہتے ہیں کہ ٹیکس دو ہی نہ سندھ حکومت کو, ہمیں دے دو.
تو اس پہ یہ کیا کریں گے؟ اچھا اس پہ جتنا ان کو مل رہا ہے، اگر 13-14 ارب روپے جس طریقے سے ساجد صاحب کہہ رہے ہیں مل رہا ہے، اس پہ انہوں نے کیا کیا اب تک؟ سیلری دی، سیلری 13-14 ارب کی سیلری کا مطلب جا رہا ہے، پینشنرز کی مطلب جا رہے ہیں میرے بھائی. ایک کام کریں، جی ویسے تو لا علم ہو کے بات کرنا بہت آسان بات ہے نا. اچھا کہ میں لا علم ہو کے میں کچھ بھی کہہ دوں. جی اچھا مثال کے طور پر اگر وفاق 18ویں ترمیم کا مسئلہ آ گیا، صوبے اس میں بالکل وہ بنے جاگیردار بنے ہوئے، وفاق کے سامنے کھڑے ہیں کہ آپ جو بھی پروونس کے اندر پروونس کے اندر جو کام کرائیں گے، آپ سٹی کے اندر کام کرائیں گے، آپ پیسہ ہمیں دیں پھر ہم کام کرائیں گے. وفاق کہہ رہا ہے یہ چور ہیں، اچھا ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے. اچھا تھوڑا سا ڈیپ میں اگر جائیں تو بہت ساری چیزیں. اچھا مجھے ایک شارٹ بریک لینا ہے، بریک کے بعد میں کنٹینیو کروں گا. جی میں آتا ہوں آپ کے پاس ساجد بھائی. بالکل ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور جو الفاظ وفاق کر رہی ہے وہی الفاظ اسی شہر کے سابق میئر صاحب کی جانب سے یہ فرمائے گئے کہ میئر کراچی وسیم اختر کو ٹیکس نہ دیا جائے، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں. اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور علی معین الدین صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے. جی علی بھائی. تو بات یہ ہے کہ وفاق کو سندھ گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم تو ان کا اتحادی ہے نا، کہ ایم کیو ایم پہ بھی اعتماد نہیں ہے. اچھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی مل کر وہ کراچی کے لیے کوئی جو ہے وہ کمپین یا کراچی کے لیے کوئی جو ہے وہ بہتری کے لیے کوئی چیز لانے کو تیار نہیں ہے. اچھا یعنی آپ یہ دیکھیں 1 سال میں انہوں نے جو کراچی کے لیے مطالبات کیے، وفاق نے اس میں سے کتنے مانے، جبکہ اب تو یہ لوگ نفیس لوگوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کابینہ کے نفیس ترین لوگ، نفیس ترین لوگوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ سب کو اپنی اپنی جگہ، تمام اسٹیک ہولڈر کو اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چلے پیپلز پارٹی سے جواب لے لیتے ہیں. جناب قادر مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. قادر مندوخیل صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے بالکل. وعلیکم السلام. جی قادر مندوخیل صاحب، سر بتائیے گا، سر آپ لوگ جو ہے وہ وفاق سے بھی پیسہ لے رہے ہیں، کراچی سے بھی پیسہ لے رہے ہیں، کرنا کرانا آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں ہے. سر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا ساجد صاحب کی گفتگو. سب سے پہلے تو یہ بتاؤ یہ کراچی کے ٹھیکیدار کب سے بن گئے؟ کراچی میں یہاں 70 لاکھ سے زیادہ پشتون رہتے ہیں، پنجابی رہتا ہے، سندھی رہتے ہیں، بلوچی رہتے ہیں، بنگالی رہتے ہیں، یہ سارے رہتے ہیں. یہ لالوکیت گلشن نمائندے ہیں اور یہ ٹھیکیدار بنے، ہم اتنے پیسے دے رہے ہو. بھائی کراچی کو تو ہر طرح سے لوٹ لیا آپ نے، چندہ کے نام پہ، بتے کے نام پہ، کھانوں کے نام پہ آپ نے کیا اشر کر دیے. اور پھر یہ دنیا کو بیوقوف، مجھے تو حیرت ہے کہ پڑھی لکھی قوم کو یہ اتنا پچھلے 28-30 سال سے بیوقوف بنا رہے ہیں. میئر ان کا بیٹھا ہوا ہے، ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرپٹ ہے، اختیارات بھی ہے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب کل ان کے تھے، آج ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جن کی یہ مصطفیٰ کمال صاحب تو آپ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ. پیٹیشن جو ہے نا وہ اس کے خلاف چل رہی ہے، فیصل واڈا کی میئر کے خلاف، اور پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف جو گفتگو فرمار ہے. تو اس سے بھی تھوڑا اندازہ لگا لے، میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. لیکن آخر کب تک بیوقوف بنائیں گے آپ؟ میئر کس بات کے ہو؟ سب سے پہلے عوام کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ ایک وفاقی حکومت ہوتی ہے، ایک صوبائی ہوتی ہے، ایک یہ بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں. اب بلدیاتی ادارے میں ان کے ناظم بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں. 28-30 سال سے یہ انڈیا سے لے کے پاکستان کے تمام پارٹیوں کو یہ احتیاطی رہ چکا ہے، اور پھر بھی یہ روتے ہیں. اور اب یہ نفیس لوگ بنے ہوئے، اب یہ ان کے 2 وزیر بیٹھے ہوئے بغیر کسی کام کے. ایک تو کہہ رہے میں قابلیت پہ بیٹھا ہوں، دوسرا کہہ رہے مجھے منسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ ان کو کچھ دال پانی ان کا بند ہو جائے گا، پھر 4-6 مہینے ان کے خلاف بھی شروع ہو جائیں گے. اس لیے ہمارا کام یہ خدا کا واسطہ کراچی کو کتنا غرق کریں گے، کتنا بیڑا اور غرق کریں گے. اور جو کچھ نہیں رہا، آپ کو وفاق سے کراچی کے لیے فنڈ نہیں چاہیے، اپنی جیبوں کے لیے. جو آپ کے سینیٹر ایم این ایم پی ہے، آپ کو تو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کہ جو کراچی کا حال اس الیکشن میں ہوا ہے، چاہے سٹی آپ کی تھی چاہے ہماری تھی، آپ جا کے چند ٹکوں کے خاطر آپ بک گئے تحریک انصاف کے ہاتھوں، اور وہ زہرا آپا کا قتل بھول گئے، وہ الطاف حسین کی غدر ہے. اور آج بڑا تاریخی دن ہے، یہ 22 اگست دنیا کی پہلی پارٹی ہے اپنی قید سے جو یہ وہ یہی تھا مصطفیٰ کمال صاحب، یہی تھا وسیم اختر صاحب. جو قید کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. آج وسیم اختر صاحب جو سندھ کا غدار ہے، جو سندھ کا کھا رہا ہے پی رہا ہے، سندھ کی وجہ سے وہ میئر بنا ہوا ہے، وہ کہہ رہے سندھ کو ٹیکس نہیں دو. اس کو میں غدار نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ اور پھر اس کا سزا جی کیا؟ قادر مندوخیل صاحب ذرا جواب لے لوں میں. ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ساجد صاحب، غدار سندھ کے بھی ہیں اور سول نافرمانی کے مرتکب بھی پائے گئے. دیکھیں نمبر 1 یہ کہ آپ کو کس نے سندھ کا پاکستان کا ٹھیکیدار بنا دیا ہے کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے؟ ہمیں الحمدللہ ہمیں بھی لوگوں نے ووٹ دے کر ٹھیکیدار بنایا نا. اگر آپ بقول آپ کے نمائندہ بنایا. اچھا آپ کو بھی نہیں، میں انہی کی زبان میں بات کر رہا ہوں. پھر آپ کو بھی لوگوں نے ووٹ دیا
آپ گزشتہ آج 11واں سال آپ کی حکومت کو سندھ کے اندر چل رہا ہے, آپ بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, آپ نے لوٹ کر کھایا ہے اس شہر کو, آپ نے اس سندھ کو لوٹ کے کھایا, آپ نے پاکستان کو لوٹ کے کھایا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج صدر زرداری, آپ کے سابقہ صدر زرداری جیل کے اندر ہیں, آپ کے وزراء جتنے بھی ہیں سب نیب زدہ ہیں, آپ کے پاس جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں وہ سب کے سب تو کرپشن کے اندر انوالو ہیں. پہلے آپ اپنے گریبان میں تو جھانک لیں, پھر ہمیں بات کریں کہ انہوں نے کھالے جمع کی, انہوں نے چندہ کیے, انہوں نے XYZ کچھ بھی کیا. یہ ماضی کی باتیں ہیں, یہ ماضی کے الزامات ہیں. اب آپ ابھی آ کے بات کریں, لیٹسٹ سچویشن پہ, کنڈیشن کی بات کریں کہ کراچی میں کچرا اٹھانے کا اختیار سی ایم سندھ کے پاس ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. کون اٹھائے گا کچرا کراچی کا اگر سی ایم سندھ نے اگر اٹھوائے گا تو؟ واٹر بورڈ کا اختیار اس کے پاس ہے. پورا کراچی آج دیکھ لیں آپ اوور فلو ہو چکا ہے سیوریج کا نظام, اس کو کون کروائے گا صحیح؟ آپ نے ادارے بھی اپنے پاس رکھے ہوئے, نہ کھیلو نہ کھیلنے دو, نہ کام کرو نہ کام کرنے دو. آپ کی پالیسی وہ ہے یار. اگر آپ لوگ اچھے اور صحیح ہوتے نا تو آج کراچی نہیں, آج حیدرآباد نہیں, آج ٹھٹا میرپور خاص نہیں, بلکہ پورا سندھ بن چکا ہوتا. پورے سندھ کے اندر تعمیراتی ترقیاتی کام ہو چکے ہوتے. آپ نے اس 10 سالوں کے دوران 3 لاکھ جابیں دی ہیں, اور کراچی کے لوگوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا. آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہے ہو, آپ قوم پرست ہو. چلے جواب دے دینا قادر مندوخیل صاحب کو. جی آج سے پہلے بھی اس سی ایم سے آپ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا سی ایم ہے, اس سے پہلے اور جماعتوں کی سی ایم سندھ کے اندر رہ چکے ہیں, لیکن سندھ کو آپ نے تقسیم کر دیا ہے. اگر سندھ کو کسی نے تقسیم کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. قادر مندوخیل صاحب, آپ لوگوں نے سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش کی ہے, یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے ساجد احمد صاحب کی جانب سے. کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بالکل نہیں آتی بھائی. قادر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ قادر مندوخیل صاحب, ساجد احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش کی ہے, یہ المیہ کیوں پیدا کیا آپ لوگوں نے؟ ساجد صاحب کو یہ بتا دے کہ ہم سندھ کو کیوں تقسیم کریں گے. سندھ ہماری دھرتی ماں کے برابر ہے. سندھ کے ہم کھا رہا ہے, پی رہا ہے. اتنا بے غیرت بزدل تو ہم نہیں ہے نا, نہ بے شرم ہے کہ جس تعلیم میں کھا رہے ہیں اسی کو چھیڑ کر رہے ہیں, اس کے تو نہیں ہے. اور پھر آپ جو فرما رہے تھے کہ میرا زرداری جو ہے نا وہ جیل میں ہے, میرے زرداری صاحب 11 سال پہلے بھی یہ تصاب کا اشر دیکھا. آپ اپنی قید کہاں ہیں ذرا آج 22 اگست سے ذرا آپ ریپیٹ کر دیں. بغیر قید کی دنیا کی پہلی پارٹی. اور میں ایک چیز یہ بتاؤں کہ آپ اپنی خیر بناؤ. آپ نے کراچی میں لاشوں کی سیاست کی ہے, آپ نے کراچی کے قتل عام کی, آپ نے پڑھے لکھے مہاجروں کو آپ نے چنگی رکشا پکڑا دی, آپ نے پڑھے لکھے مہاجروں کو آپ نے ٹارگٹ کلر بنا دی, آپ نے گھر اجارے کدھر گئے 15,000 جو آپ نے لیاری میں کیا کیا؟ اس کیس میں بیٹھا ہوا تھا. آپ کے جو پٹیشنر تھے, آپ کے یہ سابقہ کنوینر تھے فاروق ستار صاحب, اس پٹیشن میں کیا بنا؟ آپ نے لیاری میں کیا کیا؟ باری باری بات کریں سر, باری باری بات کریں. آپ نے لیاری میں کیا کیا؟ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کیا بول رہی ہے کہ کیا کروایا زرداری صاحب نے؟ اس سے کراچی کے اندر لوگوں کو قتل عام کروایا, کباڑی مارکیٹ کا واقعہ ہوا, یہاں معصوم بچوں کو مار دیا گیا, کچھی برادری کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم زیادتی کی, جو کہ آپ لوگ ووٹر سپورٹر تھے. آپ نے تو کسی کو نہیں چھوڑا. آپ دھرتی ماں کہہ رہے ہو, دھرتی ماں کے بیٹوں کو آپ نے قتل عام کروایا. آپ اس دھرتی ماں کے, آپ نے اس دھرتی ماں کو لوٹ کے کھا گئے ہیں پورا. آپ نے کرپشن کا بازار گرم کیا, اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ کے اندر. باری باری بات کریں سر, کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. علی معین الدین صاحب ذرا بتا دیجئے گا سر, کون ہے اس شہر میں مسائل کا ذمہ دار؟ دیکھیں, مسائل کے ذمہ دار تمام اسٹیک ہولڈر ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے الزام تراشیاں ایک دوسرے پہ پچھلے دوروں کی بھی چلتی رہیں گی اور ابھی بھی چل رہی ہیں. آگے بڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہے, آگے بڑھنے کو اور مل کر کام کرنے کے لیے عوام کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سب اپنے اپنے مفاد میں ہیں. اچھا, اگر بات کی جائے, ساجد صاحب بھی جس طرح اپنی بات کر رہے ہیں, آج اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے کیوں نہیں آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ قرارداد پیش کرتے اور اس کے مسائل کے حل کے لیے کیوں نہیں فائٹ کر رہے؟ ایک دوسرے پہ الزام تراشی قادر مندوخیل صاحب بھی کر رہے ہیں اور بھی رہنما کر رہے ہیں, صرف الزام تراشیوں پہ چل رہا ہے. جو آپ کے لیگل فورمز ہیں وہاں پہ کیوں نہیں آپ اس کو جو ہے وہ پوائنٹ کو اجاگر کر رہے اور وہاں پہ آ کے ان پوائنٹس پہ جو ہے کیوں نہیں اپنی قراردادوں کو منظور کروا کے کام کر رہے, جس کے لیے آپ کو کرنا چاہیے. اچھا چلے, قادر مندوخیل صاحب ذرا بتا دیجئے گا سر, اگر آپ لاشوں کی سیاست کی بات کر رہے ہیں تو عزیر بلوچ صاحب کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل تھی, ساجد احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں. سی ایم جا کے کھانا کھاتے تھے, ادھی جاتی تھی. جواب تو دینا تھا ان کو. جی جی قادر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عزیر بلوچ کا سرغنہ جو تھا ذوالفقار مرزا کی بیوی آج ان کے ساتھ اتحادی منسٹر بیٹھی ہوئی ہے.
یہ بتائیں. میں تو کہہ رہا ہوں ذوالفقار مرزا نے بنایا. اس کو وزیر داخلہ کس نے بنایا تھا؟ جی جواب دے رہے تھے. ذوالفقار مرزا کو جو لات مار کے پیپلز پارٹی نکال دیے. آج ذوالفقار مرزا اور اس کی بیوی ان کے ساتھ احتیاطی ہے. ذرا ان سے پوچھیں نا کہ آپ کہہ رہے معجروں قتل عام زیر بلوچ نے کیے ہیں تو ان کے سرغنہ تو آپ کے ساتھ زرداری کا نام لے رہا ہے یار. آپ کے ساتھ ہر میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائی وہ زرداری کا نام لے رہا ہے کہ مجھ سے جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ احتیاطی ہے. آپ باتیں کرو کراچی کے مسائل کی بات کرو. کراچی اگر آپ سے نہیں چلتا ہے تو آپ عوام کے سامنے اسی وجہ سے مصطفیٰ کمال تھا کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں. ابھی آپ ایک ایک کر کے بھاگنے والے ہو. آپ کا واسطے جلیل سب کی طرح بیٹھا ہوا ہے جو پہلے گلشن ٹاؤن کا تھا. یہ آپ کا میئر بھی بھاگنے والا ہے. یہ دیکھ لیں کرپشن اس کے پیچھے ہے, کام نہیں کر سکتے. یہ عوام جو ہے نا اس کے عوام کی الغار سے بچے. یہ کراچی کے گلی کوچوں میں یہ جوتے مار مار کے ایک ایک کو بھگائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں. باقی آپ نے سندھ کی بات کی, آپ جائیں لڑکانہ دیکھیں, آپ جائیں وہاں پہ میرے کو خاص وہ دیکھ لیں اپنا دودھ اور شہد کی نہریں موجود ہیں شہر وہاں پہ. آپ جائیں وہاں پہ نوابشاہ دیکھ لیں. نوابشاہ میں جو یونیورسٹی بنی ہے وہ ورلڈ لیول کی ہے. نوابشاہ میں جو اسپتال بنا ہے وہ ورلڈ لیول کا ہے. نوابشاہ میں جو لائبریری بنی ہے وہ ورلڈ لیول کی ہے. آپ چلیں اپنا کیمرہ اٹھائیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ساجد صاحب, آپ لوگ بھاگنے والے ہیں, اب آپ لوگ سامان باندھنے کی تیاری کریں. دیکھیں میرے خیال میں جی ہم اگر کوئی الزام لگائیں تو یقیناً ایک چیز سمجھ میں تھوڑی دیر کے لیے آئے گی کہ سیاسی مخالفین ہیں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. لیکن گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کے محترم جج نے ریمارکس دیے باقاعدہ طور پر اچھا کہ سندھ پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس میں تمام ڈیولپمنٹ فنڈ میں کرپشن کر رہا ہے. سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. اچھا تو اگر ہم کوئی بات کریں تو سپریم کورٹ کا کس محترم جج ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کرپشن کا, اچھا چوری کا. ان کو اور کیا چاہیے؟ اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا کو اب یہ کہنا ہے ذوالفقار مرزا سب چیز کا ذمہ دار ہے. تو ذوالفقار مرزا کو وزیر داخلہ سندھ کس نے بنایا تھا؟ عمران خان نے تو نہیں بنایا تھا نا, یعنی کہ بلکہ زرداری صاحب نے بنایا تھا نا. تب آپ ان کا لوگ یار تھا, اتحادی تھے, ان کا دوست تھا, ان کا سب کچھ تھا. آپ لوگ بھی اتحادی تھے. لیکن اس دور میں اتحاد تو آپ لوگ دیکھیں میرے بھائی اتحادی کی بات نہیں ہے. اچھا پارٹی کے ہیڈ ہی پارٹی کے بارے سے فیصلہ کرتا ہے نا. اچھا تو ان کے ہیڈ ہی نے فیصلہ کیا تھا نا سب کچھ. یہ فیصلہ کیا تھا نا کہ ان کے کہ ذوالفقار مرزا کو وزیر داخلہ سندھ بنایا جائے. اچھا اس کے علاوہ میرے بھائی کا یہ خواب ہی رہ جائے گا کہ ہمیں کوئی جوتے مار کے نکالے. اچھا آج کراچی کے لوگ 2018 کے بعد دوبارہ ایم کیو کو یاد کر رہے ہیں. اچھا کہ اگر کوئی جماعت وہ کہنے دے نا, اچھا وہ سیاسی مہم چلا رہے ہیں. میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ لوگ مثال کے طور پر جیسے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ایم کیو ایم کا جو سیٹیں ملی, میرے بھائی نے بات کی. جی تو میرے بھائی 2018 کے بعد بھی کراچی کے اندر ضمنی الیکشن ہوئے ہیں. اچھا مثال کے طور پر پی ایس 94 لانڈی کا الیکشن ہوا, جی ایم کیو ایم نے اس کو ون کیا. اچھا بلدیاتی الیکشن, ضمنی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, 1-2 سیٹیں ایم کیو ایم نے زیادہ جیتی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. لیکن اصل پوائنٹ کیا ہے؟ اصل پوائنٹ یہ کہ اگر آپ کو مطالبہ کرنا ہے, میرا بھائی پیپلز پارٹی کا, اس سے بھی کہوں گا, میں اپنے بحث سے بھی کہوں گا, جو لوگ ایم کیو ایم پہ الزامات لگا رہے ہیں, جو مخالفین ہیں, مصطفیٰ کمال سمیت, میں ان سے کہوں گا کہ اگر مطالبہ آپ کو کرنا ہے تو آئین کے آرٹیکل 140A جو کہ کہتا ہے صحیح کہ فائنینشیل پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اختیارات سٹی گورنمنٹ کو دیا جائیں, بلدیاتی نمائندوں کو دیے ہونے چاہیے. اچھا تو ہم یہ مطالبہ کریں سارے سپریم کورٹ سے, وفاق سے, سندھ گورنمنٹ مطالبہ کہ جو ان کا حق ہے ان کو دیں. جب آپ حق نہیں دیں گے تو کس طرح سے ہوگا؟ جب آپ حق نہیں ہوں گے تو اگلا بندہ کام کس طرح کرائے گا؟ یہی جو بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اسمبلی میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں پٹیشن لگائی بھی ہے. ایم کیو ایم کا بھی میرے بھائی صرف ایم کیو ایم گئی بھی ہے, پٹیشن چل رہی ہے نا وہاں پہ. ایم کیو ایم گئی بھی ہے. اختیارات کیسے ملیں گے سر؟ اختیارات تو دی نہیں جا رہے, اختیارات آخری سال رہ گیا. اختیارات تو میں بول رہا ہوں کہ اتحادی بھی ان پہ اعتبار نہیں کر رہے. اچھا اگر اتحادیوں نے بھی اعتبار کیا ہوتا. آپ یہ بات, آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ پی ٹی آئی میئر کو فنڈ, میرے بھائی مسئلہ سارا 18ویں ترمیم کا آ رہا ہے, قانونی ہچ آ رہی ہے, قانونی کنڈیشن آ رہی ہے, اس پر بھی ہم تو کہہ رہے ہیں نا, ابھی میں نے آپ سے کہا کہ لگائیں گورنر راج, ہٹائیں اس گورنمنٹ کو. گورنر راج کیا لگتا ہے گورنر راج جو ہے وہ صحیح معنوں میں مسائل کا حل ہے. جب سٹنگ لوگ میرے بھائی ایسی قراردادیں 50 جمائیں, آپ جا کے ریکارڈ نکلوائیں, قراردادوں سے کچھ نہیں ہوتا. جب آئین کا آرٹیکل 140A بول رہا ہے, آئین کا رول ادا کیا کریں, کیا کریں مجھے بتائیں. ابھی الزام لگایا کہ
قتل کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پھر آپ بعد میں الزامات لگائیں گے. اچھا پھر آپ اسٹینڈ پہ لے گا تو بعد میں اسٹینڈ الزامات لگیں گے. یہ دھمکی دینے ساجد صاحب نہیں بتا رہا ہوں. اچھا بتا تو بھائی راستے کون سے رہ جاتے ہیں؟ بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، پچھلی گورنمنٹوں میں آپ انہی کے ساتھ اتحادی بن کے جو ہے وہ آپ نے بھی نوالے کھائے. میرے بھائی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے، انہوں نے دیکھ کھائی نوالے آپ کو دے دیے. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ این کیو ایم کے پاس آپشن نہیں ہے. نوالے والے ہم نہیں کھاتے، نوالے ہم نہیں کھاتے کیونکہ ہم نے کراچی کے لوگوں کو ڈیلیور کیا. کراچی پاکستان کی این کیو ایم پاکستان کی وہ جماعت ہے جس نے کرائسس میں بھی کراچی کے اندر ضمنی الیکشن جیتے. آپ کہہ رہے ہیں تصور نہیں تھا ووٹ دینے کا. ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. بہت شکریہ علی معین الدین صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ایم کیو ایم پاکستان کے ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی گرما گرم گفتگو ہوئی. قادر مندخیل صاحب نے ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. معاملات وہیں کے وہیں ہیں کہ الزامات سے نکل کر اگر چیزیں امپلیمنٹ کی طرف آ جائیں تو بہت اچھا ہو جائے. کیسے جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ایک ٹیبل سے مطالبہ کریں کہ آرٹیکل 140A کا نفاذ کرتے ہوئے وفاق سارا فنڈ کراچی کی بلدیاتی انتظامیہ کے حوالے کر دے تاکہ شہر کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.